खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो जी नाजरीन, आज फिर एक नए गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर बात करें, और आज टॉपिक भी खूबसूरत है, आदम और हवा के लिए खुदा का क्या मंसूबा है। और मेरे साथ जो खुदा के खादिम गेस्ट आज मौजूद हैं, पास्टर सुनील कादर साहब, और पीजीए चर्च के साथ उनका ताल्लुक़ है। वहाँ पर एज ए पासबान के तौर पर वो खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और आज इस खूबसूरत शो में मैंने उनको मदऊ किया है ताकि खुदा के कलाम की बातें खूबसूरत और पुरफजल आप तक पहुंचा सकें। और सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं खुदा के खादिम पास्टर सुनील कादर को। वेलकम पास्टर, थैंक यू वेरी मच। तो जी नाजरीन, आज बात करेंगे आदम और हवा के ताल्लुक़ से कि खुदा का आदम और हवा के लिए क्या मंसूबा है। तो पादरी साहब, इससे पहले कि हम आदम और हवा के ताल्लुक़ से बात करें, मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन को ये बताया जाए कि खुदा ने आदम और हवा से पहले ज़मीन को क्यों तख्लीक किया है। ये हमारे नाजरीन को बताएं। जी, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास साहब। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस मौका के लिए। और कलाम जो है वो बहुत ही गहरा है, आमीन। एक समुंदर की मानद है। और हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि बाइबल मुक़द्दस ये बयान करती है कि खुदा ने इब्तिदा में आसमान और ज़मीन को बनाया। बेशक। तो इसका मतलब है कि जो बनाने वाला है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यस। और ना सिर्फ उसके बारे में जानना बल्कि उसको जानना बहुत ज़रूरी है। बेशक। ज़बूर 24 के अंदर लिखा है कि ए अबदी दरवाज़ों सब ऊंचे हो जाओ, क्योंकि जलाल का बादशाह जो है वो दाखिल होने को है। इसका मतलब कि बाइबल ये बयान करती है कि खुदा जो है वो जलाल का बादशाह, ही इज़ द माइटी रूलर, ही इज़ द किंग ऑफ ग्लोरी। सो खुदा ही वो है हस्ती जिसने आसमान और ज़मीन को फैलाया है। आमीन। और बाइबल ज़बूर 119 उसकी 3री आयत के अंदर में पता चलता है कि आसमान उसका तख्त है और ज़मीन उसने बनी आदम को दी है। बेशक। और इसके अलावा ज़बूर 115 उसकी 16वीं आयत, जो एक बड़ी पावरफुल वर्स है, द हाईएस्ट हेवन बिलोंग्स टू गॉड एंड द अर्थ ही गेव अस टू मैनकाइंड। सो इस बात से बड़ी वजाहत हमें मिलती है कि खुदा का जो रेलम है वो इनविजिबल है। आमीन। जहाँ वो रहता है वो सुपर नेचुरल प्लेस है, लेकिन उसने एक नेचुरल प्लेस बनाई है। लेकिन सवाल आपने जो किया है कि उसको क्यों खुदा ने बनाया है। यस। अब अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है, अर्थ एक प्लैनेट है। इसके अलावा 500 गैलेक्सीज और भी हैं, यस। जिसको आज भी जो साइंस है बिलियंस डॉलर वो लगा चुके हैं उसको, उसकी तलाश में कि कहीं ना कहीं वो उस ज़िंदगी को तलाश कर सकें जहाँ पर और भी जो 500 गैलेक्सीज जो है वो मौजूद हैं। लेकिन चूंकि खुदा जो है वो किंग ऑफ ग्लोरी है, जलाल का बादशाह है, उसका मकसद क्या है, वो उसकी जो टेरिटरी है वो हेवन है, वी कॉल हेवन उसकी टेरिटरी है, लेकिन वो जलाल में रहता है। आमीन। जहां पर किसी की रसाई नहीं है, कोई उस तक पहुंच नहीं सकता क्योंकि वो बदी को देख नहीं सकता। इतना पाक है कि फरिश्ते जो करूबीम है हर वक्त उसके हजूर में रहते और इसकी प्रस्तिश और सताइश करते। अब ये खुदा का प्लान है, आइडिया है। अब इस आइडिया को जानने के लिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि खुदा का आइडिया क्यों ऐसा था कि उसने अपनी जो इनविजिबल किंगडम है वो विजिबली तौर पर, जिसको हम जो देखते हैं अर्थ प्लैनेट, उस पर क्यों कायम करें। यस। जो कुछ भी इस ज़मीन पर रहते हुए, अगर आपने ये शर्ट पहनी है पास साहब, यस। तो ये भी किसी आइडिया से बनी है। जो पैंट है, शूज़ है, कैमराज हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, ये इंसान के आइडिया से बनी है। यस। मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी कि उस नेचर से जो नेचर खुदा से बिलोंग करती है, उस नेचर से ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्रिएट की गई हैं। यस। तो और ये वो लोग हैं बनाने वाले, जब इनकी स्टडी आप करेंगे तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, वो लोग जो खुदा पे बिलीव नहीं करते बल्कि साइंस पे बिलीव करते हैं। लेकिन शुक्र है खुदा का, मैं और आप जिस जिंदा खुदा की सताइश और प्रस्तिश करते हैं, उसने अपने हाथ से इस आसमान को फैलाया है।
اپنے ہاتھ سے اس زمین کو پھیلایا ہے، اور زمین ایک ارتھ پلینٹ ہے، اور بائبل مقدس جو پہلی آیت کے اندر میں آسمان کا ذکر ملتا ہے، یہ آسمان صرف ایک آسمان نہیں، یہ جمع کی بات ہے، پلورل ورڈ ہے، آسمانوں کا ذکر ہے۔ جو پہلا لفظ خدا آیا ہے یہ الوہیم ہے، اس میں بھی کثرت پائی جاتی ہے، خدا باپ، خدا بیٹا ہے، خدا روح القدس کی۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جو وہاں پر زمین جو تھی وہ سنسان اور ویران تھی، اور بہت سارے ایسے بائبل سکالرز کا یہ ماننا ہے، جس پہ میں بھی ایک بلیو کرتا ہوں، کہ جب کریشن ہو رہی تھی تو اس وقت جو تھا ایک ایسا معاملہ ہوا جس پہ ہم سب واقف ہیں کہ کس طرح سے جو لوسیفر فرشتہ تھا وہ خدا کے اگینسٹ ہو گیا، اس نے یہ چاہا کہ میں اپنا تخت جو ہے وہ خدا کے اوپر لگاؤں، اور اس ڈیورنگ کریشن وہ زمین پر، کیونکہ کریشن ہو رہی تھی، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کی وجہ سے سنسانی اور ورانی جو تھی وہ آئی۔ لیکن خدا کی بادشاہی کے اندر جو روح القدس ہے وہ ایز اے گورنر سٹینڈ کرتا ہے خدا کی بادشاہی کے اندر۔ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، خدا کی بادشاہی کے اندر جو ہولی اسپرٹ ہے وہ ایز اے گورنر سٹینڈ کرتا ہے، کیونکہ کسی کی بادشاہی کے اندر جو گورنر ہے جب وہ آتا ہے تو وہ پریزنٹ کرتا ہے کنگڈم کو، کیونکہ خدا کی بادشاہی کہ وہ پریزنٹ، اور خدا نے اپنے روح القدس کو بھیجا ہے۔ اب وہ زمین پر آیا، زمین سنسان اور ویران ہے، کیا ہوا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ بے ترتیبیوں کو ترتیب میں لینا، جیسے وہ ہے اس نے جنبش کی ہے، ساری بے ترتیبیاں ترتیب میں آ گئی ہیں، لیکن اب تک کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے اگر کوئی انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا نے دنیا کو کیوں بنایا ہے، تو اس کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ اپنی بادشاہت کو ایکسٹینڈ کرے، اسٹیبلش کرے تھرو ہز کڈز، تھرو ہز آف سپرنگ، جیسے میں اور آپ ہیں۔ خدا کا یہ پلان تھا کہ وہ اپنی شبیہ پر، اپنی نیچر کو جو ہے وہ اس زمین پر، کائنات پر جو انویزیبل ہے وہ ویزیبلی طور پر قائم کر سکے۔ تو اچھا پائی صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ خدا نے ہر چیز کو منصوبے کے تحت بنایا ہے، جی اور انسان کو بھی عقل و دانائی خدا عطا کرتا ہے کہ انسان کیا کہہ لیں کہ چیزوں کو ایجاد کرے۔ یہ بیسیکلی خدا کا ہی پیچھے پلان، خدائی حکمت دانائی عطا کرتا ہے، اور بعض دفعہ انسان کو یہی نہیں پتہ کہ مجھے کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، کس منصوبے کے تحت بنایا گیا ہے۔ تو ہمارے ناظرین کو میں چاہتا ہوں یہ بتائیں کہ انسان کو خدا کا بنانے کا مقصد کیا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ پاسٹر تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔ پیدائش پہلا باب اس کی 26ویں آیت کے اندر لکھا ہے، بڑے واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یوں تو ساری باتیں میں جس طرح سے کریشن ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن جو کویسچن آپ نے کیا ہے اس کویسچن کا میں جواب دینا چاہوں گا۔ بائبل مقدس 26ویں آیت کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ بائبل میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں۔ ہم، یہاں پر بھی جمع کی بات ہے، ہم انسان کو اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اپنی صورت کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں، آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رہتے ہیں کیا کرے؟ اختیار رکھے۔ اب اس سے پہلے کہ میں انسان کا آپ کو بنانے کا بتاؤں، خدا کا اب یہ کویسچن پیدا ہو جاتا ہے کہ خدا نے پرندوں کو اور مچھلیوں کو اور چوپایوں کو کیوں بنایا ہے؟ اسی پر اس نے اختیار دیا نا۔ اس کا مطلب کہ خدا کے آئیڈیاز کے اندر، اس کے پلان کے اندر، کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب اس نے آسمان کو بنایا تو کوئی چیز اڑے۔ اس سے پہلے آسمان کریٹ ہو چکا ہے نا، وہ چاہتا کوئی چیز اڑے، تو اس نے کیا کیا؟ پرندے بنائے ہیں۔ سمندر، پانی جو ہے وہ خشکی پانی کو اکٹھا کیا ایک جگہ سمندر، اب وہ چاہتا ہے کہ اس میں کچھ تیرے، اس نے مچھلیوں کو کریٹ کیا ہے کہ وہ سمندر میں تیریں۔ اس نے ٹریز کو بنایا ہے، درختوں کو، سانس لے کوئی چیز۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد پھر خدا کا یہ پلان ہے کہ وہ انسان کو بنایا اس نے کس پر؟ اپنی شبیہ پر۔ شبیہ جو ہے یعنی اپنے کریکٹرسٹکس پر، مورل نیچر، اسپرٹ نیچر پر خدا نے انسان کو بنایا ہے، اپنی شبیہ پر، اپنی مانند۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اپنی مانند، یعنی کہ وہ نیچر جو خدا کے اندر موجود ہے اسی نیچر کو اس نے آدم کے اندر رکھا ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ انسان آیا نا، انسان، اس کا جو اوریجنلی جب آپ اسٹڈی کریں گے تو اس کا مطلب ہے عش یعنی اسپرٹ۔ اب انسان جو کریٹ کیا گیا، جو بنایا گیا ہے، وہ ایز اے اسپرٹ بنایا گیا، یعنی مین کیا ہے؟ ایک اسپرٹ ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ بلینز آف اسپرٹس ہیں، ساری نسل انسانی اس کے اندر ہے۔
یہ جمع کی بات ہے. جیسے برڈز کائنڈ, مین کائنڈ, فش کائنڈ, ٹریز کائنڈ. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ انسان کو جب بنایا تو ساری نسل انسانی اس کے اندر ہے. وہ عورت بھی اس کے اندر ہے جو جس کو اس نے اس میں سے لیا, وہ بھی اس کے اندر ہے. لیکن جو خاص بات پر میں آپ کا دھیان لے کے جانا چاہتا ہوں, کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے اس کو اختیار بچا. لیٹ them have dominion over the earth. God never say let us have dominion over the earth. خدا نے جو اختیار, جو اتھارٹی, جو پاور دی ہے وہ انسان کو دیا ہے. یہاں پر جو لفظ ڈومینین آیا ہے اس کا جو ہیبریو ورڈ ہے وہ ہے مملک. ایک اور لفظ ہے رادخ, RADAH, رادخ. اگر اسی کا ہم گریک ورڈ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے برسیلیا. ان دونوں لفظوں کا جو اوریجنلی مین ہے انگلش کے اندر وہ ہے کنگڈم. اس کا مطلب خدا نے کہا لیٹ them have kingdom over the earth. سو خدا نے یہ اتھارٹی, یہ پاور دی ہے کیونکہ وہ نیچر خدا کے اندر ہے. وہ جلال کا بادشاہ ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بادشاہ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو. اسی لیے تو اس نے اپنی شبیہ, اپنی صورت پر آدم کو بنایا تاکہ وہ کیا اختیار رکھے. اختیار رکھے کس پر؟ اب یہ بھی بات سیکھنی ہے کس پر اختیار رکھنا ہے. ساری یہ لسٹ بتائی گئی ہے. سمندروں کی مچھلیوں پر, آسمان کے پرندوں پر, انسان پر نہیں. یہی ڈفرنس ہے سب سے بڑا خدا کی بادشاہی اور انسان کی بادشاہی کے اندر. کیونکہ جب کوئی انسان کی بادشاہی کے اندر داخل ہوتا ہے نا تو وہ سلیو بنتا ہے, سبجیکٹ بنتا ہے. یعنی کہ بادشاہ جو ہے وہ ہائی ہے اور جو اس کے انڈر ہے وہ بلو آتے ہیں. لیکن ان دا کنگڈم آف گاڈ پیپل بیکم سن آف گاڈ. اس کا مطلب ہے کہ جو میں اور آپ ہے ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. سو خدا کا جو پرپس اوریجنلی ہے انسان کے لیے وہ ہے لیٹ them have dominion over the earth. اسے میں اختیار بخشا ہے کہ ہم اس زمین پر رول کریں کیونکہ جو ہمارا باپ ہے وہ مائٹی رولر ہے. سو یہ خدا کا مقصد ہے کہ انسان کے لیے. آمین. تھینک یو ویری مچ. تو جی ناظرین, آپ بہت خوبصورت باتیں خدا کے کلام سے سیکھ رہے ہیں. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو ہم بات کر رہے تھے آدم اور حوا کی تخلیق کے تعلق سے, خدا کے لیے ان کا کیا منصوبہ ہے. تو پھر ایک اور بڑا خوبصورت کوسچن ہے. پادری صاحب, ہم نے یہ پہلے سنا ہے, آپ نے بتایا ہے کہ خدا نے زمین کو تخلیق کیا ہے اور وہاں پر باغ عدن کو ہم دیکھتے خدا نے کریٹ کیا. تو زمین کو تخلیق کر دیا خدا نے, تو خدا نے زمین کے کسی اور کونے میں آدم کو کیوں نہیں رکھا؟ باغ عدن میں ہی کیوں خدا نے آدم کو رکھا ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ تھینک یو پاس صاحب. اب بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے اور موسٹلی لوگ جو ہیں شاید وہ اس بات کو اس طرح سے نہیں سمجھتے. لیکن ایک بھید کی بات میں آج آپ سے کروں گا عدن کے حوالہ سے. عدن جو ہے وہ ایک سٹرینج ورڈ ہے. اگر آپ ہیبریو ورڈ میں دیکھیں تو ہیبریو لینگویج جو اور جاپنیز لینگویج جو ہے وہ سملر ہے, جسٹ لائک اے اسٹوک. اور اگر آپ اس کے اسٹوک ورڈز کی اسٹڈی کریں تو اس کا جو مطلب ہمیں ملتے ہیں وہ فرق ملتے ہیں. عدن کا بیسیکلی جو مطلب ہمیں پہلا مطلب جو ملتا ہے وہ ہے اسپاٹ, دوسرا مطلب ہے مومنٹ, تیسرا مطلب ہے پریزنس, چوتھا مطلب ہے پلیزنٹ مومنٹ, پھر ہے ڈیلائٹ فور ایٹماسفیئر, اور پھر ہے اوپن ڈور. یہ سارے عدن کے مطلب ہیں ہیبریو کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے عدن بنایا ہے اور اس میں آدم کی کوئی مرضی شامل نہیں ہے. بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے عدن کو کریٹ کیا ہے. اب کریٹ کرنے کے بعد آدم کو لیا ہے اور اس کے اندر اس کو رکھ دیا ہے. اب
عدن جو ہے وہ بیسیکلی خدا کی حضوری ہے، ایک مومنٹ، ایک پلیس ایسی جہاں پر آدم رہتا ہے اور اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے، اوپن ڈور ہے ہیون کے اور ارتھ کا، جہاں پہ وہ مومنٹ ایٹموسفیئر ہے جہاں پر خدا کی حضوری ہر وقت رہتی ہے۔ اور یہاں پر سیکھنے والی بات، خدا خود آتا تھا آدم سے ملنے، آدم کو وہاں پر پرستش کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس وقت، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی مصیبت، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا آتا ہے اور آ کے ٹھنڈے وقت میں اس سے بات چیت کرتا ہے، واک اینڈ ٹاک، واک اینڈ ٹاک ہو رہی ہے، کوئی پرستش کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قربانی، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ خدا آتا ہے اور ایک ایسی حضوری، ایک ایسی معموری ہے وہاں پر۔ اب یہاں پر سیکھنے کی بات ہے، اب خدا نے کیا کیا بیسیکلی، آپ دیکھتے ہیں کہ زمین گول ہے، ارتھ پلانٹ ہے، ایک مومنٹ، ایک سپاٹ ہے۔ خدا نے کیا کیا، ایک میریکل کیا ہے بیسیکلی، اس نے ہیون سے ایک پلیس لی ہے، ہیون خدا کی حضوری ہے نا، پریزنس جہاں پر خدا کا جلال ہے، خدا نے ایک حصہ لیا، اس کو ایسے لا کے ارتھ کے اوپر رکھ دیا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ ارتھ ہے، اس کے اوپر یہ مومنٹ آ گیا۔ اب یہاں پر ڈائریکٹ وہ اوپن ڈور، آدم جو ہے وہ خدا سے بات چیت کر رہا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ آدم کیا کرتا تھا، وہ کیونکہ وہ مومنٹ ہے، جیسے جیسے وہ ارتھ کے اندر موو کرتا تھا، خدا کی حضوری اس کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ اور خدا نے یہی تو اس کو کہا تھا، ابھی عورت کریٹ نہیں ہوئی، اس بات کو یاد رہنا، ابھی عورت نہیں بنی۔ خدا نے اس کو کہا تھا پھلو بڑھو، زمین کو ممور و محکوم کرو۔ جو برکت خدا نے جس پریزنٹ، جس حضوری کے اندر اس کو رکھا تھا خدا نے، خدا کا پرپس یہ تھا کہ جہاں جہاں بھی آدم جائے گا اس کی حضوری، اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ ساری زمین کو مامور و محکوم کر دو۔ کس کی حضوری سے؟ خدا کی حضوری سے۔ اس کی نیچر یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری حضوری جو ہے وہ ہر جگہ آ جائے۔ آمین۔ اور یہ اس کا پرپس پلان تھا انسان کے لیے، آدم کے لیے۔ میں پھر سے کہوں گا کہ عورت ابھی کریٹ نہیں ہوئی، اس کے اندر ہے، لیکن خدا کا جو مقصد ہے عدن میں رکھنے کا، اب عدن جو ہے وہ ایک ایسی ایک مومنٹ، ایک ایسی حضوری ہے جہاں پر خدا خود رہتا تھا۔ اب بائبل یہ بیان کرتی کوئی خدا کو دیکھ کے زندہ نہیں رہ سکتا، ہے ایسا کہ نہیں؟ خدا کسی کا طرفدار بھی نہیں ہے، لیکن خدا نے یہ ممکن کیا کہ جس کو اس نے اپنی شبیہ، اپنی امیج پہ بنایا، اپنی لائکنس پر، اس نے اس کو اپنی حضوری میں رکھا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ آؤں، بات چیت کروں جیسا میں چاہتا ہوں، میری اسی لیے تو یسوع المسیح نے بھی کہا جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، کہاں پر ہو؟ زمین پر بھی پوری۔ جیسے تیری بادشاہی، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بادشاہی جیسے آسمان پر ہے زمین پر آئے۔ آمین۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ خدا نے عدن کے اندر انسان کو رکھا۔ لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا، اب کویسچن یہ پیدا تھا کہ کیوں رکھا، وہ کیا کرے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام کرنا ہے وہ ہمیں ایک لعنت کے طور پر دیا گیا، کرس دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ انسان گرتا، اس سے پہلے کہ عورت کریٹ ہوتی، انسان کو خدا نے اپنی حضوری میں رکھا ہے کام کے لیے، عدن کے اندر۔ اب وہ کام کیا، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، اور لکھا ہے اور خداوند نے آدم کو لے کر 15ویں آیت کے اندر، دوسرا باب 15ویں آیت کے اندر، خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا، خدا کی مرضی سے رکھا گیا، ٹھیک ہے، نکلا اپنی مرضی سے، رکھا خدا کی مرضی، اور کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ کیا دیا گیا اس کو؟ کام۔ عدن میں رکھا ہے، حضوری میں رکھا ہے، کام دیا ہے، باغبانی کرے، نگہبانی کرے، اور پھر اس کو حکم دیا گیا اس حضوری کے اندر، اس حضوری کے اندر اس کو حکم دیا ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو ابھی عورت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ ساری باتیں خدا نے اپنی حضوری یعنی کہ عدن کے اندر کی ہے، اس کو حکم۔ اب کتنی باتیں ہمیں ملتی ہیں، عدن میں رکھا ہے یعنی خدا کی حضوری میں حکم دیا ہے، نگہبانی کرے، حفاظت کرے خدا کی پریزنس کی، ساری اس کو، یہ اس کا کام ہے۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ کام کرنا جو ہے وہ ہماری لعنت کا سبب ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی ہم آگے میں کلیئر کروں گا اگر وقت ہوا تو۔ سو یہ بیسیکلی خدا کا مقصد ہے کہ خدا کی حضوری کے اندر انسان جو رہے۔ تو ایک اور بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خدا نے آدم کو پھل کھانے سے منع کیوں کیا تھا؟
یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ پاس صاحب یہ بڑی خوبصورت اور پاورفل بات ہے۔ خدا نے انسان کو آزاد مرضی دی ہے، اور شارٹلی بتانا چاہوں گا، مرضی تب تک ایکٹیو نہیں ہوتی جب تک آپ اس ڈیسیژن نہیں لیتے، وہ ایکٹیو نہیں ہو سکتی۔ اب خدا نے اس کو آزاد مرضی دے دی ہے اور اس کے سامنے ایک ڈیسیژن رکھ دی ہے، کوئی لا رکھ دی ہے کہ تو نے اس کا پھل کھانا ہے، اس کا نہیں کھانا۔ اب مرضی کس کی ہے؟ آدم کی۔ جیسے اس نے ڈیسیژن لیا ہے کھانے کا، تو کیا وہ مرضی ایکٹیویٹ ہو گئی ہے؟ بالکل۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ جیسے خدا اس کو کہتا تھا وہ ویسے کرتا تھا۔ اور یہ وہ ریزن ہے کہ جو مرضی ہے، کیونکہ جو دا فرسٹ لا ہمیں ملتا ہے جو ان 2 چیپٹرز کے اندر، اس میں کوئی ابلیس کا لینا دینا نہیں ہے، کہیں ہمیں ابلیس نہیں ملتا، عورت بھی ہمیں نہیں ملتی۔ یہاں 18ویں آیت کے اندر جا کے ہمیں پتہ چلتا عورت کا، باقی جو اوپر ہمیں اس سے پہلے نہیں ملتی، صرف انسان اور خدا ہے۔ سو یہ خدا کا پرپس، خدا نے انسان کو، اور خدا نے آدم کو، پھر آدم میں سے عورت کو لیا ہے، نئی عورت نہیں بنائی خدا نے، پھر آدم میں سے عورت کو لیا ہے، کیونکہ اس نے جانا انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ تو یہاں پر انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو خدا تو انسان کے ساتھ آ کر ملاقات کرتا تھا، بات چیت کرتا تھا، اس کی حضوری میں رہتا تھا، تو وہ اکیلا تو پھر نہ ہوا، کیونکہ خدا اس کے سنگ سنگ رہتا تھا، اس سے بات چیت کرتا تھا۔ پھر خدا نے کیوں ہوا کو بنایا مددگار کے طور پر؟ اس کے بارے میں آپ کیا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ پاس بڑی خاص بات آپ نے بھی کی کہ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ یس، آدم کا کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ آدم کی مرضی نہیں ہے، بالکل۔ خدا کا پلان ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جس کو میں نے کریٹ کیا ہے اس کے لیے میں ایک مددگار بناؤں۔ کیا بناؤں؟ مددگار، اس کی مانند، اس کی مانند ایک مددگار یعنی وہ کام آلریڈی دے دیا گیا ہے، خدا کی حضوری میں رہنا ہے، کام سارے بتا دیے گئے ہیں، تو انہیں کیا کرنا ہے۔ اب ظاہری بات کام ہوگا تو کوئی آئے گا تو وہ مدد کا سبب ٹھہرے گا نا۔ بالکل۔ مددگار تو تب ہی انسان ثابت ہو سکتا ہے نا جب وہ کسی کے کام میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے تو خدا نے اس کو مددگار کے طور پر بنایا، تاکہ جب اس کو بنا دیا گیا ہے تو جب اس نے دیکھا تو کہتا ہے وہ حیران ہو گیا، آدم شاک، وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری ہڈی میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے، وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیوں کر ممکن ہو گیا۔ بالکل۔ اب آپ اس بات کو میں تھوڑا سا واضح کروں گا کہ ہم سب مین ہیں، مین یعنی اسپرٹ، عورت جو ہے وہ بھی روح ہے، وہ بھی ہے، اسی لیے تو ہم اس کو کہتے ہیں وہ مین، جس میں وونڈ ہے۔ یس، اسی لیے تو مین اور فیمیل مین، ہمیں دونوں میں فرق معلوم ہے اس بات کا۔ میرے کہنے کا مقصد ہے یہ پلان ہے آگے سارا خدا کا، کہ کیوں خدا نے عورت کے اندر ووم کو رکھا ہے۔ آگے بہت پلان ہے خدا کا اس کے آگے، اگر آگے ہم بڑے ہیں 3 باب کے اندر تو میں پھر جو اس کو کریٹ کرنے کا جو خدا کا پلان ہے، مددگار بنانے کا جو پلان ہے، وہ ہمیں آگے جا کے نظر آتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے پھر یہ ساری چیزوں کو کریٹ کیا اور کیا خدا کا آگے پلان اور مقصد ہے اس کے اندر۔ تو بھائی صاحب بہت خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں خدا کے منصوبے کے تعلق سے، کہ وہ کیا آدم اور حوا کے لیے منصوبہ جات رکھتا ہے۔ زمین کی تخلیق، آدم کی تخلیق، اور اس کے ساتھ آپ نے بتایا کہ خدا نے اس مقصد کے تحت عدن میں آدم کو رکھا۔ تو میں آخری بات، کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، 1 منٹ کے لیے آپ ہمارے ناظرین کو اس سارے پروسیس، یہ جو تخلیق کا ہے خدا کے منصوبہ جات، کہ انسان کس طرح جان سکتا ہے کہ خدا نے کس منصوبے کے تحت انسان کو بنایا ہے، انسان کو کیا کرنا چاہیے زمین پر رہ کر، کہ کس طور پر وہ اپنی زندگی کو بسر کرے۔ جی بہت شکریہ پاس صاحب۔ انسان اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے، کوئی بھی شخص جو مجھے سن رہے ہیں یہاں پر، خدا نے ہمیں اتھارٹی اور پاور دی ہے، اور اس اختیار کو ابلیس نے مجھ سے اور آپ سے چھین لیا، لیکن خدا کا بیٹا یسوع المسیح اسی لیے آیا، اور جب وہ آیا، متی کی انجیل 4 باب 17 آیت کے اندر اس کا پیغام یہی تھا، توبہ کرو۔ توبہ یعنی چینج یور مائنڈ، چینج یور تھنکنگ، چینج یور مینٹیلٹی، چینج یور آئیڈیالوجی، چینج یور فلاسفی۔ آپ کو ان چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یو نو وائی، خدا کی بادشاہی
नज़दीक आ गया, क्योंकि जो हुक्मरानी थी, जो पावर अथॉरिटी थी, जो इंसान को उसने दी, उसको अबलीस ने छीन लिया था। यीशु अल मसीह ने इसीलिए मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 33वीं आयत के अंदर यह फरमाया कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो बाकी सब चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। आज वो लोग जो हर एक चीज की तलाश के अंदर है, लेकिन खुदा की बादशाही से ना वाकिफ है। मेरे अजीजों, मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि खुदा ने हमें इसलिए बनाया है कि हम खुदा की बादशाही के वारिस हों। उसकी हकीकी तौर पर जो क्रिएट करने का मकसद था, जो अथॉरिटी और पावर उसने मुझे और आपको दी है, उसको दोबारा से हासिल करेंगे। क्योंकि खुदा की बादशाही का जो सेंटर है वो खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है। अगर वो आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है तो आप किसी भी सूरत खुदा की बादशाही के वारिस जो है वो नहीं हो सकते। सो अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की बादशाही के वारिस हो जाए तो खुदा के बेटे यीशु अल मसीह पर ईमान लाएं, मुर्दा कामों से तौबा करें और उसके बदन का हिस्सा बने और खुदावंद के नाम को इन बदनों से जलाल दें, तो यकीनन आप खुदा की बादशाही के फिर वारिस हो जाएंगे। आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। तो जी नाजरीन, आपने बहुत खूबसूरत बातें खुदा के कलाम में से सुनी है, सीखी है। मेरा ईमान है कि खुदा इस कलाम के बाइस, पुरफजल बातों के बाइस आपके ईमान को तक़वियत बख्शेगा। और अब हमें इजाज़त दीजिए, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मिलेंगे फिर नए गेस्ट के साथ, नई पुरफजल बातों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस यू।